अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम प्यार मोहब्बत और इश्क। नाजरीन, एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसमें आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ानी ज़िना के वक्त मोमिन नहीं होता, और शराब खोर शराब नोशी के वक्त मोमिन नहीं रहता, और चोर चोरी के वक्त मोमिन नहीं रहता, और लुटेरा डाकू जबकि ऐसी चीज़ लूटता है जिस पर लोगों की निगाहें उठती हैं तो वो उस वक्त मोमिन नहीं रहता। बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। इससे हमें क्या पता चलता है? कोई शख्स भी किसी भी मुश्किल में घिरा हुआ हो, किसी भी परेशानी में घिरा हुआ हो, उस वक्त उसका ईमान का वो लेवल नहीं होता। ईमान का वो लेवल हो तो वो गलत काम ही ना करे। और हम सब का जब हम ऐसे किसी शख्स को मुश्किल में घिरा हुआ देखें तो क्या सोचना है? उसको कुल्ली तौर पर दीन से खारिज नहीं कर देना, उस पर काफिर होने के फतवे नहीं लगाने, उसको इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं बना देना कि वो शख्स अपने उस रास्ते पे वापस ना आ सके। तो ये वो सोच है जिसके बारे में हमें ख़ास तौर पे गौर व फिक्र करना है और अपने बहुत सारे प्यारों को हराम मोहब्बतों से निकालने की कोशिश करनी है। आज का मेरा प्रोग्राम आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, इसलिए कि मेरे पास 2 मेहमान हैं और हम बहुत सी बातें उनके साथ करने वाले हैं, और हम बहुत से ऐसे एरियाज़ को टारगेट करने वाले हैं जिनके लिए हम सोचते हैं और हमें जवाब नहीं मिल रहे होते। तो हम अपने पहले मेहमान की तरफ चलेंगे, और वो जो मेहमान हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि आज का सोशल मीडिया, टीवी और इसके अलावा जो हमारी स्क्रीन्स हैं, हमारे बिल बोर्ड्स हैं, हमें जो वो मैसेजेस दे रहे होते हैं वो भी हमारी परेशानियों में इजाफ़ा करते हैं। उनके बारे में हम कंसर्न होते हैं, हम सोचते रहते हैं। आप आज के दौर में देखें कि अगर आपको कहीं कोई रिसर्च या स्टडी नज़र आती है और आप जब उनको देखना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि वालिदैन की बहुत बड़ी परेशानी ये है कि हमारे बच्चों के हाथ में हर वक्त स्क्रीन्स होती हैं, हर वक्त वो सोशल मीडिया पे लगे हुए होते हैं, और हमें नहीं समझ आ रही कि वो क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं और उनके क्या असरात ले रहे हैं। या कभी कभी वालिदैन ऐसी बातें भी कहते हैं कि हमारे बच्चे तो हमारे साथ बहुत अटैच्ड हैं, हम उनकी बहुत तरबियत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ़ किस्म की आइडियोलॉजीज़ उन पर कैसे असरअंदाज हो रही हैं। तो मुझे स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन किया है लैला नूर ने, जो कि असिस्टेंट क्रिएटिव डायरेक्टर हैं और एक ये क्रिएटिव मीडिया एजेंसी में काम करती हैं। इनसे चलकर हम इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा लैला, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि जब हम एड्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं और इस किस्म की इंडस्ट्री में आते हैं, और आप तो बहुत क्रिएटिव अंदाज से ये चीज़ों को देख रही हैं, आप मुझे बताइएगा कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इनमें जो लोग इस किस्म के एड्स बना रहे होते हैं जिनमें हर तरह के मैसेजेस हैं, उनको कोई एथिक्स दिए जाते हैं कि वल्गैरिटी पे या फ्री कल्चर जो दिखाया जाता है उसको इस्तेमाल ना किया जाए? जी, अच्छा, सबसे पहले आपने एक वर्ड मेंशन किया, मार्केटिंग एथिक्स। सो इट्स अ जनरल थ्योरी कि एथिक्स एक ऐसी चीज़ है जो रिलेटिव होती है हर सोसाइटी में। ठीक है। किसी सोसाइटी में कोई चीज़ जो गलत समझी जाती है वो शायद एक दूसरी सोसाइटी में ठीक समझी जाती है। सही। एथिक्स जो है वो कल्चर भी आपका डिफाइन करता है। सही। सो मूविंग ऑन टू द पाकिस्तानी कल्चर, तो बिल्कुल एक सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट है जिसका हर मार्केटिंग कम्युनिकेशन बनाने वाला जो है उसका बहुत ख्याल रखता है। लेकिन अब दूसरी चीज़ ये आती है कि इट डिफर्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। मैं एक अगर ब्यूटी ब्रांड हूँ तो मुझे बात करनी है ख़वातीन से, और मैं अपने कम्युनिकेशन में आपको खूबसूरत ख़वातीन शायद दिखाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मेरी चीज़ को ख़रीदें। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अगर मुझे एक ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करनी है और ख़वातीन को खूबसूरत भी दिखाना है, तो वो इठला के लड़कों के सामने से क्यों गुजरेगी, और लड़के ही क्यों उस पे वाओ या ऐसे दिल पकड़ कर बैठे होंगे? ये सीन्स, ये मनाजिर क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली ये जिम्मेदारी कम्युनिकेशन बनाने वालों पे और ऑडियंस दोनों पे आती है। किस तरह से कि सैडली हम जो एड्स बना रहे हैं इस वक्त, अगर अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च 65% ऑफ विमेन थिंक कि दे आर नॉट बीइंग प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड थ्रू द एड्स। जो ख़वातीन हम आपको एड्स में दिखा रहे हैं वो बेसिकली रियल लाइफ में उससे रिलेट नहीं कर पाती। सो हमारा सबसे बड़ा फ्रॉम द ब्रांडिंग एंड इशू ये है कि हमारे एड्स की प्रोटैगनिस्ट औरत नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिनको उसने खुश करना है। अगर आप ऐसे करेंगी तो आपके घर वाले खुश होंगे, अगर आप ऐसे करेंगी तो
کسی کو آپ پسند آ جاؤ گے, اگر آپ ایسے بولیں گی تو آپ کو زیادہ پسند کیا جائے گا. سو اس قسم کی جو چیزیں, پسند کا معیار جو ہے یہ حرام محبتوں کی ڈائریکشن میں کیوں لے کر جاتا ہے ان کو؟ کیونکہ انفارچونیٹلی ایز اے سوسائٹی وی ہیو ایکسیپٹیڈ ٹریش ایز سم تھنگ دیٹ وی لائک ٹو واچ. اگر آپ ہماری میڈیا کنزمپشن دیکھیں تو اگر کوئی ایسی مووی آتی ہے جو انٹلیکٹ پہ بات کرتی ہے یا فلاسفی پہ بات کرتی ہے, وہ اتنا بزنس نہیں کرتی. اگر کسی مشہور رائٹر کے اوپر کوئی مووی بن جاتی ہے تو وہ اتنا بزنس نہیں کرتی. لیکن اگر کوئی مووی جس کو میں ٹریش بولوں گی کچھ کمرشل ایسپیکٹس پہ بنی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا بزنس کرتی ہے. یعنی آپ یہ بات ہمیں سمجھانا چاہ رہی ہیں, اور ہماری جو اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بھی, کہ اس میں آپ سب کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. یعنی ہم ایک بل بورڈ دیکھیں, ایک ایڈ دیکھیں اور ہم استغفار پڑھ کے چلے جائیں, لیکن ہم اس کو چیلنج نہ کریں, یا یہ کہ اس پروڈکٹ کو ہم لے رہے ہیں تو تبھی تو مارکیٹنگ میں ایسے اشتہاروں کی بھرمار ہوتی جا رہی. دیکھیں, پروڈکٹ کو لینا یا نہ لینا ایک ایکسٹریم میجر ہوگا. آپ سب سے پہلے اپنی میڈیا کنزمپشن ہیبٹس پہ نظر ثانی کریں کہ آپ ایسی چیزیں انڈورس کرنا چھوڑ دیں. دیکھیں, انفارچونیٹلی ہم بینگ ان دا برانڈنگ بزنس, آئی کین ٹیل یو کہ کچھ ریسرچز ہوتی ہیں, کچھ آرٹ ورکس ہوتے ہیں جس میں جب خواتین کی پکچرز موجود ہوتی ہیں تو ان کو زیادہ ویوز ملتے ہیں اور ان پہ کسٹمر زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو جو تو یعنی کہ آج کے دور میں جیسے نانی دادی جو بوڑھے بزرگ ہیں وہ بھی ناچ گانا کر رہے ہیں, یعنی کہ مجھے تو کہیں نہیں نظر آیا کہ مجھے کوئی چائے کا کپ آفر کرے اور ہم فوراً جھومنا شروع کر دیں, لیکن ایڈز میں یہ دکھایا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آڈینس اس کو پسند کر رہی ہے, تو اس لیے وہ چیز دکھائی جا رہی ہے. بلکہ میں آپ کو اس کے لیے یہ اس کا ایک سولوشن یہ ہے کہ یہ ذمہ داری دو پارٹیز پہ آتی ہے, آڈینس اور ہم کمیونیکیشن بنانے والے. سب سے پہلے جو بھی برانڈز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے, وہ آپ کی کلچر کے آئیڈیلز سیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ہماری طرح کا ہی کلچر ہے اور اسی طرح کی بات کی جاتی ہے. انہوں نے انڈورس کرنا شروع کر دیا بہتر آئیڈیلز کو. ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک گورے رنگ کے بارے میں بات کریں. پروگریشن اور خوبصورتی صرف گورے رنگ سے نہیں آتی. ہم دنیا بھر میں براؤن پیپل کہے جاتے ہیں, سو ہمیں وہ آئیڈیلز انڈورس کرنا چھوڑنے پڑیں گے. پھر مے بی آپ جینڈر اسٹیریو ٹائپس چھوڑ دیں. اگر آپ کا کوکنگ آئل کا ایڈ ہے تو اگر ایک خواتین کو ہمیشہ ہم کچن میں کام کرتے ہوئے دکھاتے ہیں, وچ از فائن, وچ از اے ریالٹی, بٹ کبھی کبھی اگر مرد حضرات اس میں کچن میں ہیلپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا آئیڈیل ہے جو میں ایز اے برانڈ لوگوں کو دے رہی ہوں. لوگ اس سے انسپائر ہوں گے اور شاید ایک اچھا میسج. لیکن یہ تو نہیں ہو رہا کہ اوور انسپائر ہو کے خواتین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اپنا کھانا خود گرم کرو, تو وہ آئیڈیالوجی بھی تو نہیں کہ یہیں سے آ رہی ہے. جی, وہ اصل میں وہ تو ایک بالکل ایک ڈفرینٹ ڈیبیٹ اور ایک ڈفرینٹ ٹاپک کی طرف ہم چلے جائیں گے, کیونکہ وہ ایک ریبیلین ہے اور ایک سمبولک چیز ہے جس کے اوپر فردر اس کی. اچھا, جب کوئی پروڈکٹ ہے جب وہ پریپیئر کی جاتی ہے اور اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے تو کن ایلیمنٹس کو خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بہت امپیکٹ ڈالتے ہیں آڈینس پہ؟ اور آڈینس میں آپ دیکھیں ہمارے بچے بھی ہیں, ہماری نوجوان نسل بھی ہے, ہماری گھریلو خواتین بھی ہیں, پروفیشنلز بھی ہیں. بالکل بالکل. اچھا, اس کا ایک جنیرک رسپانس دینا تو آبویسلی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا بیکاز اٹ ڈیفرز فرام پروڈکٹ ٹو سروس. ٹھیک ہے. لیکن کچھ جو چیزیں ہیں, جیسے ایک بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ ہے کہ جو بھی کوئی ایسا آرٹ ورک جس میں آپ کو ہیومن آئیز نظر آ رہی ہوں, صحیح, تو اٹ ہیز بین آبزروڈ دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ. اچھا, فار ایگزامپل جو چیریٹی کے آرٹ ورکس اگر آپ دیکھیں ہمیشہ, تو اس میں کچھ بچے یا کوئی اس طرح کا انڈر پریولیج کمیونٹی آپ کو نظر آئے گی, اینڈ if you see them looking at you, you would want to take a step and maybe donate. So similarly, اس قسم کی کچھ چیزیں ہیں جو ٹریگرز ہیں, جو سائیکولوجیکل ٹریگرز, اینڈ یہی ہمیں ایز کنزیومرز ہمیں خود بھی تھوڑا سا اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ جو سوشل میڈیا پہ وقت گزار رہے ہیں یا جو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, someone is making money off that time. سو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت. اچھا, والدین جو ہیں ان کا بہت کنسرن ہے. میں ایک ریسرچ پڑھی تھی, اس میں آ رہا تھا کہ والدین اباؤٹ لائک 45 to 60% والدین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پہ جب دیکھتے ہیں تو ہم ان کے بینیفٹ سے زیادہ کنسرن ہمارا یہ ہے کہ اس سے نیگیٹو افیکٹس لے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں اور باقی بھی جتنے چینلز ہیں, اسپیشلی جو ہمیں انٹرنیٹ کے تھرو ملتے ہیں, آپ نے ایک ایڈ دیکھ لیا, ٹھیک ہے, آپ نوٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد اسی طرح کے پاپ اپس آتے ہیں, چاہے آپ نے غلطی سے دیکھا, چاہے آپ نے انٹینشنلی دیکھا, اب اس سے ملتے جلتے سارے آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے, اس سے والدین اپنے بچوں کو کیا اویئرنیس دیں کہ ان کے کتنے اثرات آپ نے لینے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں تو مکمل ذمہ داری والدین پہ آتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہ بانو قدسیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی
کہ محبت اور مروت جو ہے آپ سے وقت مانگتی ہے, آپ کو اپنا وقت ضائع کرنا پڑتا ہے. آج اگر آپ کے کمرے کا فرش صاف نہیں ہو پایا تو کوئی بات نہیں, لیکن آپ نے اپنے بچے کو وہ آدھا گھنٹہ اگر مس کر دیا ہے تو وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا. پہلی بات یہ کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت ضائع کرنا شروع کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں پہلے تو جب وہ ایک ٹیم بن جائیں, اینڈ دین لیٹس ایکسپلور دس از اے ویری انٹرسٹنگ سم تھنگ. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے بچے کو سوشل میڈیا سے دور رکھیں. پہلی چیز تو یہ کہ آپ ایک ٹیم بن جائیں اور پھر لیٹس ایکسپلور دس انٹرسٹنگ تھنگ. دوسری چیز, بینگ اے پیرنٹ, سب سے پہلے ایجوکیٹ یور اون سیلف کہ انٹرنیٹ کیا ہے. بالکل پورا آپ سب کچھ نہیں کر سکتے, میں سمجھتی ہوں ہاؤس وائفز ہیں اور وہ ان کے پاس اس قسم کی وہ نہیں ہوتی, بٹ آپ کا بچہ جو آپ کا فون یوز کر رہا ہے اگر وہ سیکھ سکتا ہے تو ایک آپ بھی سیکھ کے دیکھیں کہ اس پہ کیا کیا ایڈز اور کیا سب سے پہلی چیز یہ کہ جو ایپس وہ بچے یوز کر رہے ہیں آپ اپنے پاس ان کو چلا کر دیکھیں. پھر اس قسم کی چیزیں موجود ہیں جیسے یوٹیوب آپ کو ریسٹرکشن موڈ بھی دیتا ہے, وہ ٹرن آن کریں. یوٹیوب کڈز ایک ایپ ہے جو کہ خاص طور پہ بچوں کے لیے بنائی گئی ہے. لیکن تیسری سب سے بڑی چیز ہے جو کہ انٹرنیٹ سے بالکل دور ایک بات ہے, اپنے بچوں کو ایک اچھے آئیڈیلس دیں. آپ کے پاس اتنے زبردست لوگ موجود ہیں, شخصیات موجود ہیں, ان کو انبیاء کرام کی سٹوریز پڑھائیں, ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں, ان کو بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے لکھنے والوں کے بارے میں بتائیں. ان کو جب آپ وہ ویلیوز دیں گے تو پھر آپ تھوڑا سا تسلی کر سکتے ہیں کہ اچھا اب یہ بچہ اگر انٹرنیٹ پہ اس کو کچھ نظر آ بھی گیا تو میں نے اپنا کام کیا ہوا ہے. ابھی اگر ہمیں کوئی بہت بہت نامناسب قسم کا ایڈ نظر آتا ہے یا کوئی ایسی مارکیٹنگ کیمپین نظر آتی ہے تو ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے اور کہاں ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے لوگوں میں ایک وہ ایکسٹریم رویے ہیں, یا تو دل میں کڑتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں کہتے اور وہ چیز آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے, یا یہ کرتے ہیں توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں اور اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ایک بیلنس ریئیکشن کیا ہونا چاہیے جس کا مارکیٹنگ ایجنسیز پہ اثر ہوگا اور وہ رک کے سوچیں گی کہ ایسے ایڈز ایکسیپٹیبل نہیں ہیں, ہم نے کیئرفل ہونا ہے؟ اس کا جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں, سب سے پہلا بیسک ایزیسٹ اسٹیپ یہ ہے, اسٹاپ انڈورسنگ سچ ورک. آپ اپنی چوائسیز کو بہتر بنانا شروع کریں گے. جب آڈینس ایک چیز نہیں دیکھے گی تو ٹرسٹ می, آپ کا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارا کچھ انہی کی طرف سے آ رہا ہے, بٹ اسٹل اگر ایک آڈینس اس چیز کا مظاہرہ کرے گی تو وہی چیز پھر ایونچولی آپ کی کمیونیکیشن میں ریفلیکٹ ہوگی. دوسرا ویسے ایک چیز ہے کہ آپ جیسے پاپ اپس کی بات کریں یا کچھ, ایٹ لیسٹ ان سوشل میڈیا آپ بہت حد تک چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ جس طرح, لیکن اگر ہمیں کوئی ایک آئی گیا نا اشتہار نظر تو ہم اس کو کہاں رپورٹ کریں؟ اس ایجنسی کو رپورٹ کریں, اس برانڈ کو رپورٹ کریں, سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں, یا کوئی ایسی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس کو ہم بتائیں؟ Unfortunately, as far as I know, there is no such authority that will hold anyone accountable for the content you are viewing. That's the fortunate and unfortunate part of it. کیونکہ جب آپ کسی سوشل میڈیا پہ سائن اپ کرتے ہو تو ایک اگری اور ڈس اگری والا ایک بہت بڑا سا پیپر آتا ہے جس میں ہم پڑھتے نہیں ہیں. This is what it states کہ آپ اس میں جو one of the things that it states کہ ان کی یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ آپ اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو لائک, خاص طور پہ بچوں کے لیے میڈیا پہ اور اپنی اویئرنیس کریں اور سوشل میڈیا پہ کریں, اور مارکیٹنگ کیمپینز جو ہیں ان کو اویئرنیس دیں کہ ہم یہ چیز نہیں لینا چاہتے. اور انٹرسٹنگلی انٹرنیٹ کو یوز کریں. کنزیومرز کین ہیو ایک وہ کیا کہتے ہیں نا, ایک اینٹی تھیسس باڈی جو کہ ہو کین اسٹارٹ ریجیکٹنگ دیز آئیڈیلس. جیسے انڈیا میں دیر از اے کانٹینٹ ہاؤس وائس آف رام, ایک بندہ ہے جس کا نام ہے رام سم تھنگ, وہ اس قسم کی چیزیں بناتے ہیں. انہوں نے ابھی ایک اسٹارٹ کی تھی لیٹس ان کلر موومنٹ, جس میں انہوں نے فیئرنیس کریمز کو چیلنج کیا تھا کہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے جنریٹ کی جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم بہت سے اشتہار دیکھتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور اپنی اسکرینز پہ اور اپنے بل بورڈز پہ جو ہم پہ نیگیٹو منفی اثرات ڈال رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ بہت سے ایسے میسیجز بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ پازیٹیو ہوتے ہیں. اب دیکھیں رمضان کے مہینے میں بھی ہم بہت سے برانڈز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری اسلامی جو ویلیوز ہیں, جو فیملی ویلیوز ہیں, ان سب کو بھی پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب کا فرض کیا بنتا ہے؟ یہاں سے ہمیں ضرور سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارا اپنا بھی ایک رول ہے. یعنی ہم ان چیزوں کو انالائز کیا کریں, دیکھا کریں, سمجھا کریں, ان کے اثرات کو بھی دیکھا کریں, اور ہر اچھی چیز کو ہم موقع دیں کہ وہ آگے سے آگے چلے. اور جو بری چیزیں ہیں جب ہم ان کو ویلیو نہیں دیں گے تو الٹیمیٹلی سب کے اوپر یہ پریشر
بھی آئے گا کہ ہم نے ان چیزوں کو ختم کر کے ایسی چیزیں مارکیٹ میں لے کر آنی ہیں جو ہماری پبلک جو ہے اس کو پسند کرتی ہے اور اپریشیٹ کرتی ہے. یہاں پر لیں گے ہم ایک شارٹ بریک اور پھر اپنے اگلے مہمان سے ملاقات کریں گے. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حمیرہ مسیح الدین جو کہ ایڈوکیٹ ہیں, ہائی کورٹ کی اینتھروپولوجسٹ بھی ہیں اور کرمنالوجسٹ بھی ہیں. بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو جو کہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں پڑھاتی بھی ہیں اور بہت سے کیسز سے ڈیل بھی کرتی ہیں. اور آج ہم ان سے خاص طور پہ بات کریں گے جو بہت سے ہمارے شادی شدہ زندگی کے ارد گرد گھومنے والے کسٹمز ہیں اور الجھنے ہیں کہ ان کو کیسے سلجھایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے حمیرہ آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ آپ کے اس پروگرام میں آنے کا. اور آج ہم آپ کا ڈھیر سارا ٹائم لیں گے بیکاز بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں اور آپ کے ایکسپیرینس سے سیکھنا چاہ رہے ہیں. پہلے تو یہ کہ ہم اگر کچھ ٹریڈیشنل چیزیں جو ہمارے سوسائٹی میں چل رہی ہیں ان پہ بات کریں گے, جیسے کورٹ میرج. آپ دیکھیں کہ اس وقت میڈیا میں, گھروں میں, ہر جگہ لڑکا لڑکی ہر وقت جیسے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں. تو اس کے تھوڑے سے پروز اینڈ کونس, یعنی کہ اب ایک لڑکا لڑکی جب سوچتے ہیں تو آپ جو اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں اور آبویسلی لا کے حساب سے بتائیں کہ کن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بالکل کمل, سب سے پہلے تو آپ نے جو لفظ استعمال کیا کسٹم, تو ایک تو یہ کہ یہ آپ نے ایک اور چیز کہی کہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈراموں میں یا کیا, تو جو میڈیا میں ہر چیز جو ہے وہ اس فورس ملٹی پلائر نا, وہ بہت زیادہ, اگر 1% ہے تو وہ 10% دکھائی جاتی ہے, تو اس پہ آپ نہیں جا سکتے. ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کامن ہے, لیکن ہے, روٹین میں آتے ہیں ہمارے پاس کیسز. اور آپ نے جو یہ سوال کیا کہ اس کو کس طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے, اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, تو میں جس اینگل سے اس چیز کو دیکھتی ہوں, سب سے پہلے تو ایک بریک ڈاؤن ہے اس فیملی, ود ان دیٹ فیملی, انٹرا فیملی اس کے اسٹرکچر میں. کیا بچوں کے ساتھ آپ نے لائنز آف کمیونیکیشن بالکل آپ کی اس طرح سے اوپن نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. ان کو ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ وہ کورٹ میں آ کے ایک دوسرے ایک سسٹم کا, فیملی سسٹم سے ہٹ کے سپورٹ لیں. لیکن میں جس چیز کو ایک اور اس کو نظر سے دیکھتی ہوں کہ جو انسان نکاح کرنے آ رہا ہے کورٹ میں, وہ حرام سے بچنے آ رہا ہے. دیکھیں یہ اس کو اگر آپ پازیٹیو لائٹ میں دیکھیں, وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ لیٹس کیری آن, افیئر چلائیں, یہ کریں وہ کریں, وہ اس چیز کو حلال کے اس میں ڈھالنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہ قابل تحسین بات ہے, تعریف کرنی چاہیے اس کپل کی جو اس چیز کو حلال اس میں رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر ماں باپ سمجھ لیں کہ ہم پہلے ہی ان کو حلال میں لے آئیں, ان کو حرام یا غلط اسٹیپ اٹھانے پہ نہ لے کے جائیں. اور مجھے ایک حدیث بہت پسند ہے, کئی سال پہلے میں نے اس کو ایک نکاح کے خطبے میں, ایک امام صاحب نے جب وہ نکاح کا خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا تھا, اور یہ امریکہ میں نے نکاح اٹینڈ کیا تھا, اور وہ میں آج عربک میں بھی لکھ کے لے کے آئی ہوں. لم نرا للمتحابین مثل النکاح, کہ جب دو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو نکاح سے بہتر جو ہے کوئی چیز نہیں. یہ ایک کوٹ کیا ہے ابن عباس نے, ایک جگہ لکھا ہے اس حدیث کو کی گریڈنگ جو ہے یہ صحیح ہے, اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے حسن ہے. ان اینی کیس یہ سفیشینٹ ایویڈنس ہے کہ یہ ایک صحیح راستہ ہے. بالکل صحیح آپ ایک گناہ کے راستے کو چھوڑ کے صحیح راستے کی طرف آ رہے ہیں, اور اس لیے آپ کو یہ کورٹس کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. کورٹ میں آ کے کرتے ہیں, کورٹ کے اندر نہیں ہوتی وہ. اچھا, تو یہ مجھے آپ بتائیں کہ چلیں یہ تو ہمیں یہاں پہ معاملہ سمجھ آ گیا, لیکن یہ جو ہمارے وہی بات ہے کہ کلچرز میں, ٹریڈیشن میں قرآن سے شادی کر دینا ہے, یہ آپ کو کیسز نظر آتے ہیں؟ نہیں جی, یہ ایکچولی یہ اسپیسیفک ہے ٹو سندھ. اچھا. اور یہ بیسکلی کیا اس لیے جاتا ہے, اس لیے کہ اس کو حق بخشوائی بھی کہتے ہیں, تاکہ وہ جو لڑکی جو ہے وہ اپنا وراثت میں حصہ نہ مانگے. تو اس کے پیچھے بڑے اکنامک ریزنز ہیں, اور یہ بھی کرمنلائز ہو چکا ہے. یہ 2012 میں پارلیمنٹ نے اس کو کرمنلائز کر دیا ہے, پاکستان پینل کوڈ کا اب حصہ ہے. اس کے اوپر FIR کٹے گی, اس کے اوپر آپ جیل جا سکتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ سندھ میں اب بھی یہ چیز ہو رہی ہے یا نہیں, لیکن اس کو لیگلی جو ہے میں یہ اب ایک جرم ہے. صحیح جی. اچھا, اسی طرح فورس میرج, زبردستی شادی کر دینا, اس میں کیا سٹیٹس ہوتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, ان کو جو ہے ہمارا لا اور ہمارے دین میں کیا بتایا گیا؟ فورس میرج میں بھی یہ ٹھیک ہے, وہ تو ایک چیز معرض وجود میں آ گئی, اب اس کا ڈیزالو کس طرح سے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اس کو علیحدہ رکھ لیں. لیکن یہ کہ جو کروائے گا فورس میرج اس کے لیے بھی سزا ہے اب. اور یہ بھی پاکستان پینل کوڈ کے ایمبٹ میں آ چکا ہے, 2012 میں اس کو کرمنلائز کر دیا گیا. آپ کے پاس کیسز آتے ہیں ایسے؟ بالکل بالکل. کیا اس میں وجوہات نظر آتی ہیں؟ جی وہی ہے کہ آپ آگے جا کے آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ ولی کے بارے میں بھی بات کریں گی. اکثر
ہمارے پاس جو ولی ہے وہ ولایت کا رول ادا نہیں کر رہا ہوتا. وہ جو انسان اس کا وارڈ ہے اور وہ جس کا گارڈین ہے وہ اس کے انٹرسٹ کے خلاف اس کے ایڈورس انٹرسٹ ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک لڑکی کا فون آیا, اسلام آباد کی ہی یونیورسٹی کی ایک لڑکی, اس کی شادی پکڑ کے اس کے بھائیوں نے کر دی ایک آدمی کے ساتھ, اور ان لیو آف دیٹ وہ ان کے لیے بزنس سیٹ اپ کرنے والا تھا. ابھی ایک ایجوکیٹڈ بچی ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والی, نکاح ان لوگوں نے کر دیا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا پھر آپ نے سائن کیوں کیا, کیونکہ یو آر ٹاکنگ ٹو این ایجوکیٹڈ گرل. اس نے کہا آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اگر دیکھتی کہ کس طرح مجھے فورس کیا گیا اور میرا لٹرلی ہاتھ پکڑ کے سائن کرواتے ہیں. اس نے کہا میں نے صرف انیشل کر دیا نکاح نامے پہ, لیکن وہ خلا چاہتی تھی رخصتی سے پہلے آئی بھی, اس نے لائر بھی انگیج کیا, اس کی شاید پلینٹ بھی تیار ہو گئی. میری پارٹنر ڈیل کر رہی تھی, میں ٹریننگ کروا رہی تھی ان دنوں, لیکن پھر اس نے ہمیں کانٹیکٹ نہیں کیا. پھر جب گریپ وائن کے تھرو پتہ چلا کہ اس کی رخصتی ہو گئی تھی, تو وہ فیملی کا جو پریشر ہوتا ہے. ایئرز اگو بھی اسی طرح میرے پاس ایک لڑکی کا آیا, شی واز این MBA اینڈ شی واز این ایگزیکٹو کوئی بہت بڑی فرم میں. اس کے لیپ ٹاپ اس سے لے لیا گیا, اس کا موبائل فون اس سے لے لیا گیا, کیونکہ ایجوکیٹڈ لڑکی تھی. اس کے اندر مطلب آپ کو پتہ ہے تو اس نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا, اس نے ایک موبائل اپنا چھپا کے رکھا ہوا تھا, اور اس کے پاس کوئی 20-30 ہزار بھی اس نے اپنے اس طرح کی ایمرجنسی کے لیے اٹھا کے رکھے تھے. تو اسی طرح کا ایک پروگرام وہ ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی, اور مارننگ شو میں اس طرح لیگل ایڈوائس سنتے ہوئے اس نے فون کیا ہم لوگوں کو, اور پھر وہ آئی, اس کے فرسٹ کزن کے ساتھ پکڑ جھکڑ کے اس کی شادی کروا دی تھی. تو خیر پھر وہ یعنی کہ ایسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ دین بھی ہمارا اجازت دیتا ہے کہ اگر فورسڈ میرج ہے تو اس کو آپ ڈیزالو کروا سکتے ہیں. خیار البلوغ مطلب تو حدیث سے ثابت ہے. اور یہ کہ آپ جا کے جو ہے ایکچولی کانٹیکٹ کر کے جو ہے لا کے تھرو بھی اپنے آپ کر سکتے ہیں. اچھا, ینگ میرجز, آج کل کے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹے بچے بچیاں بھی کئی دفعہ تیار ہوتے ہیں شادی کے لیے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 16 سال کا لڑکا لڑکی ہے, وہ دونوں ان کو محبت ہو گئی ہے اور وہ چاہتے ہیں اس کو حلال کر لیں, اور ان کے گھر والے بھی راضی ہیں, تو ان کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے لا کے مطابق؟ کیا وہ شادی کر سکتے ہیں؟ لا کے مطابق تو جس طرح اب سندھ میں 1929 میں یہ لا بنایا تھا انگریزوں نے, جس میں میرجز ریسٹرینٹ ایکٹ, جس میں منیمم ایج 16 سال ہے لڑکی کی اور لڑکے کی 18 سال. یہ پورے پاکستان میں رائج ہے سوائے سندھ میں. اور سندھ اسمبلی نے ابھی ریسنٹلی لا پاس کیا, 1-2 سال ہو رہے ہیں میرے خیال میں, شاید اس سے بھی زیادہ, اور انہوں نے دونوں کی ایج 18 کر دی ہے. تو وہاں پر نہیں ہو سکتا, وہاں پر بہت بڑا آفینس ہے, وہاں پر تو 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ہے اگر کوئی کر دے. نہیں, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں, لڑکا لڑکی خود کہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. وہ سندھ میں تو کر سکتے ہیں 18. پنجاب نے اس کو بہت انٹیلیجنٹلی کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر 16, ان کے پاس ابھی تک لا اسی طرح ہے کہ 16 سال کی لڑکی 18 سال کا لڑکا شادی کر سکتے ہیں, لیکن وہ شادی رجسٹر نہیں ہوگی کیونکہ ID کارڈ کی ضرورت ہے پنجاب میں اب رجسٹریشن کے لیے. یعنی کہ وہ نکاح پڑھوا سکتے ہیں اور اس کو ایکچوئل رجسٹریشن کے لیے ان کو 2 سال ویٹ کرنا پڑ جائے گا. جی پنجاب کا یہ ہے. لیکن یہ کہ ہمارے پاس جب آتے ہیں پریکٹیکل, میں آپ کو بات بتاؤں, 18 سال کی لڑکی ہو تو جا کے اس کا سٹیمپ, اگر اس پاس ID کارڈ ہے پھر تو صحیح ہے, اگر نہیں ہے تو وہ پورا سٹیمپ پیپر پہ لکھتی ہے, وہ بیان دیتی ہے, وہ سب کچھ کہ میں 18 سال کی ہوں. کیونکہ ایڈلٹ سین جو عورت ہے اس کو, آپ کو پتہ ہے کہ یہ بر صغیر پاک و ہند, افغانستان, ترکی, اس میں حنفی لا کو زیادہ حنفی فقہ چلتا ہے. حنفی فقہ میں بھی اور ہمارے ملک کے قانون میں بھی an adult Muslim woman can contract herself in marriage. اچھا, اس کے علاوہ مجھے بتائیں, یہ جو آنر کلنگ ہے یہ بھی ہمارے بہت زیادہ ہے کہ اگر کسی نے شادی کر لی اپنی پسند سے تو وہ پتہ نہیں کون سی غیرت جاگ جاتی ہے گھر والوں کی, مردوں کی. تو اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ کیسے. سیڈ میں آپ کو بات بتاؤں, کراچی میں جو ابھی لاسٹ ایئر ایگزیکیوٹ کیا, 2 ایک لڑکا لڑکی تھے, دیور پختونس, اور وہ کراچی میں ان لوگوں نے اس طرح شادی کر لی, اور ٹھیک ہے دونوں خاندانوں میں تھوڑی جھڑپ وغیرہ ہوئی, اس کے بعد سب نے ریکنسائل کر لیا. لیکن ان کے خاندان کا ایک ایلڈر صاحب, انہوں نے کہا یہ ہمارے کسٹمری لا کے خلاف ہے. تو ہر فیملی جو ہے وہ اپنے فرد کو, یعنی جو لڑکے کی فیملی لڑکے کو اور لڑکی کی فیملی لڑکی کو قتل کریں گے. تو انہوں نے لٹرلی اس لڑکی کو نا سیڈیٹیوز دے کے چارپائی سے باندھ کے الیکٹریکیوٹ کیا, پھر اگلے دن لڑکے کو اس کے خاندان نے. اس سلسلے میں ہمارے جو لا میں, اگر لا تو ہوگا کہ بھی اس کے خلاف کیا جائے, لیکن ایجوکیٹ کرنے کے لیے کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ بس یہ تو دیکھیں قابل دست اندازی جرم ہے. اگر کسی کو پتہ چلتا ہے خاندان میں, اور اسی طرح کسی آدمی نے جا کے
بتایا ان کے ٹرائب کے آدمی نے، جب اس کو پتہ چلا کہ یہ ایسے ہوا ہے تو اگر ہونے کو جا رہی ہے ایک ایسی چیز تو خوددارا آپ جا کے اپنے جو علاقہ ہے آپ کا علاقے کا تھانہ ہے اس میں امیڈیٹلی رپورٹ دیں، اور اس میں تو وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، قابل دست اندازی جرم ہونے کو جا رہا ہے فوراً اس کے اندر arrest۔ اچھا یہ ٹرم میں سنتی ہوں سوارا، یہ کیا چیز؟ ہاں سوارا میں یہ ہوتا ہے، یہ جی سدرن پنجاب میں بھی ہے، ایکچولی پورے پاکستان میں ہے، لیکن کسٹمری لا یہ KPK میں ایک بہت زمانے سے رائج تھا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے دوسرے آدمی کو سپوز قتل کر دیا، ان کا جھگڑا تھا، قتل ہو گیا، اب مقتول جو ہے اس کی فیملی سے، مقتول جو ہے وہ قاتل کی فیملی سے ایک لڑکی جو ہے اس کو کمپنسیشن میں ملتی ہے مقتول کی فیملی کو، اور وہ کوئی بھی ایج کی بچی ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے افغانستان میں سوارا میں 12 لڑکیاں دی گئی تھیں، اچھا، اور 2 سال کی بچیاں، 3 سال کی بچیاں۔ کبھی آپ کو پتہ ہے کہ ایون کوئی لوگ جوا کھیل رہے ہیں اور آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کمپنسیشن میں بچی دیتے ہیں، سول ڈسپیوٹس میں بچیاں دے رہے ہیں، تو یہ بھی یہ 2004 میں پارلیمنٹ نے اس کو کرمنلائز کیا تھا، اور اب یہ ایک اس پہ FIR کرتی ہے، اریسٹ ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز دیکھے تو وہ کانٹیکٹ کرے لا ایجنسیز کو، اتھارٹیز کو، اور ان کو بتائے، اور ان کو اس میں پروٹیکشن ملتی ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ بالکل مدد کی جاتی ہے، پروٹیکشن ملتا ہے، لیکن اس کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، قانون ہر گھر کے اندر جا کے نہیں جھانک سکتا۔ صحیح۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حمیرہ مسیح الدین، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں، ہائی کورٹ کی، اینتھروپولوجسٹ بھی ہیں اور کرمنالوجسٹ بھی ہیں، اور ہم ان سے بہت انٹرسٹنگ چیزیں سیکھ رہے ہیں، بہت اویئرنیس لے کے آ رہے ہیں کہ لا جو ہے وہ ہمیں کیا کچھ بتاتا ہے، اور ہم کہاں کہاں جب ہمیں لگے کہ کوئی ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو کنسرنڈ اتھارٹیز کو ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جی حمیرہ، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ بہت ساری شادیوں کے بارے میں ہم نے بات کی بریک پہ جانے سے پہلے، تو یہ جو سیکرٹ میرج ہوتی ہے، چھپ کے شادی کرنا، یہ اس کا کوئی تصور ہے؟ ایکچولی دیکھیں، شادی کو اپروچ کرتے ہوئے فقہا ویری کیئرفل، اگر کوئی کہتے ہیں کہ ہماری شادی ہوئی بھی ہے، اس کو ان موسٹ کیسز اس کی آن فیس ویلیو لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی فلپ سائڈ اتنی گھناؤنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوڑے ہیں اور رجم ہے اور جو زنا کا پنشمنٹ ہے، تو یوزلی اس چیز کو، لیکن اور جس طرح آپ نے سیکرٹ میرج میں، آپ کیا ایسی میرج کے بارے میں بات کر رہی ہیں جس میں وٹنسز بھی نہیں ہیں؟ وٹنسز بھی نہیں ہیں، خاموشی سے شادی کی، یا کبھی کبھی وٹنس ہوتے ہیں وہ غائب ہی ہو جاتے ہیں، پھر نظر ہی نہیں آتے اور لڑکی اسٹک ہو جاتی ہے۔ مالکی فقہ میں، امام مالک کے نزدیک وٹنسز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لیٹر آن اس کو اس میں پروف آ جائے تو اچھا ہے۔ ہمارے پاس جو میرجز آتی ہیں، وہ جو میں نے جن کے ساتھ ڈیل کیا، وہ بیسکلی اسی طرح ہوتا ہے کہ پیرنٹس نہیں مان رہے، گھر والے ساتھ نہیں دے رہے، تو لڑکا لڑکی جو ہے وہ خود بخود آ جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنے ساتھ 2 وٹنسز لے کے آتے ہیں۔ اگر وہ وٹنسز نہیں لے کے آتے تو وٹنسز سم ٹائمز کورٹ کے احاطے سے ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں، کسی کا منشی بن جاتا ہے، کسی کا کیا، تو وہ ہمارے لا میں تو اس چیز کی ڈیفینیٹلی ریکوائرمنٹ ہے، اور انفیکٹ پراپر نکاح نامہ، نکاح خان، رجسٹرڈ نکاح خان۔ لیکن یہ کہ نکاح کے لیے یہ بھی تو ہے نا کہ وہ اناؤنسڈ ہو۔ جی، یہ حدیث ہے، یہ تو گولڈن گائیڈ لائن رول ہے کہ اعلنوا النکاح ولو بالدف، بے شک دف سے اعلان کرو لیکن نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ ایک چیز سیکرٹ میں کرتے ہیں تو وہ جو سارے obbligations اور یہ ساری رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اسٹیبلش ہوتی ہیں، ان کو پھر پروف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر دین either side can suffer۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے نہیں میں نے تو شادی نہیں کی، اور عورت کہے کہ جی اس نے شادی کی، تو وہ پروف کا بہت ضروری ہے۔ انفیکٹ اب تو پاکستانی لاء میں اگر کوئی اس طرح سے نکاح پڑھوا بھی دے گھر پہ، اگر وہ ودن سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم جا کے نکاح کو رجسٹر نہیں کرتا ایز سون ایز پاسبل، اور کرواتا ہی نہیں، تو اس میں 3 مہینے قید ہے، اس میں فائن ہے۔ تو یہ تو ایک جرم ہے کہ اگر آپ نکاح کر کے تو اس کو رجسٹر نہ کریں۔ اب تو رجسٹریشن بہت ضروری ہو گئی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ بہت سارے کیسز کو ہر وقت ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے سامنے مظلوم خواتین زیادہ آتی ہیں یا مظلوم مرد زیادہ آتے ہیں، یا دونوں آتے ہیں، اور کس کس قسم کے کیسز آپ دیکھتے ہیں؟ زیادہ مظلوم خواتین ہیں۔ اگر میں کہوں گی کہ مظلوم مرد آتے ہیں تو یہ غلط ہوگا میرے ایکسپیرینس میں۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی مرد پہ ظلم نہیں ہوتا، ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اور بہت زیادہ کیسز بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں بٹوین دا ٹو تو ڈیفینیٹلی خواتین، اور گھروں کی طرف سے بھی نا، جس طرح ہم نے بات کی تھی ولی کا، ایک جو پورا کانسیپٹ ہے کہ ولی کے بغیر تو شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک سائمہ وحید کیس ہے، اور جو میں بہت چاہ رہی تھی کہ آپ کے پروگرام میں اس بات کے اوپر بات کروں۔ سائمہ وحید کے کیس میں ان کے والد نے کیس کر دیا تھا کہ میری بیٹی نے میری اجازت کے بغیر شادی کی، اور یہ شادی اب نہیں ہو سکتی، اور ماں باپ کے جو حکم کے خلاف ورزی ہے، یہ ماں باپ کا اوبیڈینس تھرو کورٹس
اس کو وہ کرنا چاہیے. دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہیں یا کچھ مورل آپ کی ویلیوز ایسی ہیں جو آپ کورٹس کے تھرو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ کے اندر اخوت ہو, ٹھیک ہے, آپ کے اندر یو کین ناٹ فورس پیپل کہ آپ سچ بولیں, ہاں مگر آپ کورٹ میں جا کے جھوٹ نہیں بول سکتے. اچھا میں یہاں پہ یہ بھی ضرور, آپ نے ولی کی طرف اب ہم آئے ہیں تو اس پہ بھی ہم ذرا, میں چاہوں گی کہ ہم ذرا اچھی طرح بات کریں, اس پہ کلیئرٹی لے کے آئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا اور ولی کو اپوائنٹ کیا گیا وہ اس لیے تھا کہ اس عورت کو پروٹیکشن ملے, اس کو پتا ہو کہ میری ایک بیکنگ ہے. وہ جو مرد اس کو شادی شدہ زندگی میں لا رہا ہے وہ بھی محتاط رہے کہ بھئی ایک زمانے میں جیسے ہم کہا بھی کرتے تھے نا کہ میرے بھائی بھی ہیں اور باپ بھی ہیں اور میرے گھر والے ہیں, اور اس عورت کی ایک بیس سٹرونگ ہوتی ہے, اس کی بیس سٹرونگ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کیسز میں جہاں پر یہ بچیاں جو ہیں غلط فیصلے کر لیتی ہیں شادی شدہ زندگی کے بارے میں, یا ان کو بھاگنا پڑتا ہے یا کسی اور راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے, اس میں ولی ہی آڑ بن جاتا ہے. یہ کہاں کہاں جو ولایت ہے یہ مس یوز ہو رہی ہے؟ جی ولایت تو بہت زیادہ مس یوز ہو رہی ہے نمبر ایک, لیکن یہ پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ ہو رہی ہے یا آل اکراس؟ اٹ از سو سیڈ. کل ہی میرے پاس, کل یا پرسوں میرے پاس ایک کیس آیا اور وہ اس لڑکی کا, اس نے خلا بھی لے لی تھی اور اس نے بہت اچھی طریقے سے سارا اپنا وہ کر دیا تھا, لیکن باپ نے اور بھائی نے فورس کیا کہ واپس اسی آدمی سے وہ شادی کرے. اور وہ اتنی کوئی ابیوزو میرج ہے, مطلب کتنے مرتبہ وہ لڑکی روئی ہے اپنا کیس کا سارا بتاتے ہوئے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی, اور وہ کس مصیبت میں ابھی بھی ہے. اور ولی جو ہے آپ کا سب سے بڑا, آپ کا باپ زندہ ہے لیکن آپ کو وہ کوئی سپورٹ نہ دے. دس از ویری ویری سیڈ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن کن چیزوں پہ جو ولی ہیں ان کو لیٹ گو کر دینا چاہیے, نہیں اس چیز کو ایشو بنانا چاہیے؟ کون سی چیزیں؟ دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات, یہ سائمہ وحید کیس ونس اگین, اس میں 3 ججز بیٹھے تھے جس میں سے ایک جج نے کہا کہ نہیں ولی کے بغیر شادی ہو ہی نہیں سکتی, اور 3 schools of thought hold this opinion. حنفیوں کے جو فقہ ہے اس کے مطابق a sane adult Muslim woman, سیبہ ہو یا ان میرڈ ہو پہلے سے, جو بھی ہے وہ اپنا ڈیسیجن خود لے سکتی ہے. یہی ڈیسیجن ہماری سپریم کورٹ نے دیا ہے اور یہی ڈیسیجن آپ کی فیڈرل شریعت کورٹ کا ہے. تو ظاہر ہے ان کے سامنے وہ تمام احادیث موجود ہیں. دیر از اے حدیث, ٹیک کیئر کہ عورت کو اس کے ولی کے علاوہ کوئی شادی نہ کر دے. یہ ہے اس حدیث کی ورڈنگز ایز فار ایز آئی ریممبر. تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کبھی کوئی پکڑ کے شادی کر دے. اب وہ کس کانٹیکس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی کہ بھئی ولی ایک پروٹیکٹر ہے, ایک سپروائزری اس کا رول ہے. لیکن میں آپ کو ایک بہت خوبصورت آرگیومنٹ بتاؤں, اسی کیس میں یہ آرگیومنٹ سامنے آیا تھا کہ خیار البلوغ جب عورت کو دے دیا گیا تو اس کا جب وہ آتی ہے اور کورٹ میں کہتی ہے کہ میرے باپ نے میری شادی کر دی تھی, وہ ولی ہے, لیکن اب میں بالغ ہو گئی ہوں اینڈ آئی اوور رائڈ دیٹ ڈیسیجن. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کانٹریکٹ کرنے والی پارٹی ہے, جو وائف ہے, جو عورت ہے, جو خاتون ہے, اس کی کنسنٹ, ولی کی کنسنٹ کو اوور رائڈ کر رہی ہے. یہ تو اسلامک خیار البلوغ تو اسلامک پرنسپل ہے نا, اٹس اسٹیبلشڈ. تو اس میں سے پھر انہوں نے نکالا کہ ولی کی جو کنسنٹ ہے وہ سپروائزری ہے, وہ پروٹیکٹیو ہے, وہ ایڈوائزری ہے, وہ سپورٹنگ ہے, وہ سپلیمنٹری ہے, وہ کمپلیمنٹری. بالکل, یہ بالکل صحیح ہے, وہ اوور رائڈنگ نہیں ہے. لیکن ہمارے جو ولی ہیں کن چیزوں پہ جو ایشو بنا لیتے ہیں, آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کون سی چیزیں ایشو بنی ہوتی ہیں جو ایشو نہیں بننی چاہیے؟ انا, اپنی خواہش, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ. آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کہیں کسی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں, حالانکہ جہاں وہ بچی کرنا چاہ رہی ہے وہ بھی ایکولی گڈ ہے اور وہ کر سکتی ہے, وہاں اس کو پسند ہے. دیکھیں آپ سمجھا بھی سکتے ہیں, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی آگے جا کے شاید آپ کو یہ مشکلات ہوں, ہم جو دیکھ سکتے ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر پھر بھی کوئی اپنی بات پر قائم ہے, صحیح بات, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ اس میں خلل ڈالنا چاہیے, اس کے اندر آبسٹیکل بننا چاہیے. ایک طرح سے بہت بڑی بے وقوفی ہے. اچھا, اس کا ہم دوسرا اسپیکٹ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کئی دفعہ جب ولی روک رہا ہوتا ہے اور وہ بچی نہیں سن رہی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں آئی وانٹ ٹو گو آن مائی اون گراؤنڈنگ, لیکن وہ غلط فیصلے کر رہی ہوتی ہے, تو لڑکیوں کو بھی بلائنڈلی نہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ ولایت کا غلط استعمال کریں, ان کو کہاں کہاں ولی کی بات سن لینی چاہیے؟ کمل, میں نے تو اتنا گھناؤنا کیس دیکھا. یہ کپل تھا, یہ فیصل آباد سے کہیں سے بھاگ کے ٹرین پکڑ کے اسلام آباد آئے تھے شادی کرنے, اور وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ تھا. اور جب ان کا نکاح ہو رہا تھا تو وہ لڑکی بڑے اس سے کہتی ہے, جو نکاح خان نے کہا کہ جی لکھیں مہر 50,000, اس نے خود سے, تو کہتی ہے کہ میں نے تو اتنا بڑا مہر نہیں دیکھا, ہمارے خاندان میں تو لڑکیوں کے اتنا مہر نہیں ہوتا. تو یہ کئی سال پہلے کی بات ہے. تو پھر نکاح خان نے کہا بی بی, کیونکہ ان کے پیچھے ان کا خاندان کھڑا ہوتا ہے, آپ بھاگ کے آئی ہیں. اور وہ کر بھی اپنی فرسٹ کزن کے ہسبینڈ کے ساتھ کر رہی تھی, مطلب اس کے پیٹھ پیچھے.
تو بالکل یہ کبھی اتنی ان کے اندر وہ ہوتی ہے اس وقت ارجنسی ہوتی ہے اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے بہت سارے انٹرسٹ کو سامنے نہیں رکھتے. تو ان کو کرنا چاہیے یہ کہ وہ لائر کے ساتھ بیٹھیں, ان سے گائیڈنس لیں. اگر گھر والوں کے ساتھ اتنے حالات برے ہیں کہ آپ ان سے نہیں لے سکتے تو لائر پھر آپ کو سمجھائے گی کہ آپ کون کون سی شرائط رکھ سکتے ہیں, آپ کون کون سی کنڈیشنز نکاح نامے میں رکھ سکتے ہیں. تو وہ یہ بہت ضروری ہے. تو اپنے اگر آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھانا ہے اور اپنے آپ کو میچور سمجھتے ہیں تو اس میچورٹی کا آپ کچھ مظاہرہ بھی کریں, ثبوت بھی دیں اور اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کریں, کیونکہ پیچھے آپ کے خاندان نہیں ہے. اچھا لاسٹ کوئک آپ سے بات لینا چاہوں گی یہاں پہ کمنٹ کہ دیکھیں ایک مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی بات ہے اس پورے سسٹم میں جو ہم سمجھ رہے ہیں ٹریڈیشنز کو سمجھ رہے ہیں اور یہ ولایت کو سمجھ رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ مرد حضرات سخت ہو جاتے ہیں اور عورت کو پروٹیکٹ کرنے کے بجائے شدید قسم کے اور بڑے اگریسو فیصلے کر لیتے ہیں. لیکن اس مرد کی تربیت تو ایک ماں نے کی تھی بچپن سے, تو اس ماں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ جب وہ بچے کو بڑا کر رہی ہے اور اس کو ایک ولی کا رول دینا چاہ رہی ہے تو اس کو کون کون سی چیزیں اس بچے کو سکھانی چاہیے کہ جب وہ اس قابل ہو جائے, وہ قوام بن جائے تو وہ اس کو مس یوز نہ کرے؟ قبل 1000 باتوں کی ایک بات, تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ کے اندر تقوی ہوگا, آپ دوسرے کے لیے, اس میں ہر چیز آ جاتی ہے, دوسرے کے لیے وہ چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں. آپ عدل اور انصاف کے ساتھ چلیں گے, آپ وزڈم استعمال کریں گے, بہت ساری چیزیں. ایک آپ کے اندر اللہ کا اگر خوف ہو تو پھر آپ کبھی اپنے انٹرسٹ کو جس کے آپ ولی ہیں اس کے انٹرسٹ کے آگے نہیں رکھیں گے. تو وہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. جب خوف خدا نہ رہے تو پھر یہ آپ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو یہ تربیت تو آپ کو پتہ ہے وہ بہت ضروری چیز ہے, فرسٹ اینڈ دی لاسٹ تھنگ از تربیت. بہت بہت شکریہ حمیرہ, آج ہم نے آپ سے بہت سی چیزیں سیکھی. تو ناظرین آج ہم نے بہت سے ایسپیکٹس کو دیکھا اور ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی شدید ضرورت ہے. یعنی بل بورڈز کیا ہیں, مارکیٹنگ کیا ہو رہی ہے, اس میں ہمارا رول کیا ہے, یہ جو بہت سے ٹریڈیشنز کسٹمز کے نام پہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس میں ہم اپنا رول کیا پلے کر سکتے ہیں, اس میں مرد اپنا رول پلے کریں, خواتین اپنا رول پلے کریں. اسی طرح الحمدللہ ہمارے ملک میں لاز موجود ہیں, عورت کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے. خواتین کا کام یہ ہے کہ اس پروٹیکشن کی طرف جائیں اور اس کو دیکھیں, اس کو اسٹڈی بھی کریں, لیکن ایموشنل لیول پہ کوئی شخص بھی فیصلہ نہ کرے, کیونکہ یہ پیار محبت عشق جو ہے جہاں پر یہ حلال کی طرف بھی ہم لے کے جا سکتے ہیں, بہت دفعہ جب ہم ایموشنل لیول پر ہو کر فیصلہ کرتے ہیں تو ہم حرام کی سمت جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو ذرا تھمیے گا, سوچئے گا, اس کے بارے میں غور کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.